चमन करवाना चाहते थे। सबको मौला ने अपनी मर्जी से एक वक्त पे बुलाया, लेकिन जब मौला ने हमें और आपको इज्जत दे दिया तो सब 15 शबान से पहले पहुंच गए, चाहे 2 घंटे पहले पहुंचे, सबको वो रात मौला ने नसीब कर दी। कहते हैं कि जब आप मौला से कहते हैं ना, मौला करबला, करबला आदमी पैसे से नहीं आता, करबला ताकत से नहीं आता, करबला नाम से नहीं आता, करबला बुलावे से आता है, करबला नियत से आता है। ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ पे, मैंने किसी आलिम को सुना था, जाकिर को कहा था, पाकिस्तान में भीख मांग रहे होते हैं, पता ही नहीं होता, और इमाम हुसैन के जरिए में आपने अपने बराबर में खड़ा हुआ देखा होगा। ऐसे लोग जिनकी वसाइल हैं वो भी खड़े, और ऐसे लोग जो करोड़पति अरबपति हैं वो भी नहीं आ पा रहे, पैसे नहीं दे सकते वो भी नहीं आ पा रहे। तो इमाम हुसैन का ताल्लुक दिल से। जब आप कहते हैं और तो हुसैन की माँ आपको सिलेक्ट कर लेती है, किसी एक लम्हे में आप तड़पना शुरू करते हैं, पासपोर्ट बनाओ, मुझे जाना है, मुझे आप अपने वलियों से कहते हैं, शौहर से, अपने वालिद से खुद जाना है। तो माँ हुसैन की जो आपको सिलेक्ट करती है, और कहती किसको है? कहती है गाजी अब्बास बोला, पंजाब के उस कोने से, लाहौर के उस कोने से, कराची के, टोरंटो के उस कोने से, ये पूरी दुनिया से ये हुसैन का जाहिर तड़प रहा है, बार हुसैन पे बुला रहे। तो आपको बुलावा कौन देता है? आपको बुलावा देते हैं गाजी अबुल फजल अब्बास, आपके उस पर साइन करते हैं, वही वीजा है आपका, आप यहाँ आते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपको बहुत सारी रिवायतें मिलती हैं कि आपको हुसैन का बड़ा बेटा अली अकबर लेने आपको कि मेरे पापा की ज़बान है, अपने मकाम को पहचाने। एक चीज़ शायद आपने कम सुनी होगी, वो मैं अपनी मरूम वालदा, मेरी एक बहन कह रही थी, आप बड़ा जिक्र करते हैं, लेकिन इसलिए करते हैं कि सीखा ही मैंने भी और आपने भी अपनी माँ से सीखा, जिक्र किया करें। इसलिए कि जब आप अपनी माँ को याद करते हैं तो हुसैन की माँ बड़ा खुश होती है कि आप अपने बच्चे अपनी माँ को याद करें। और हम सब फुरकत में माँ की जानो जिगर बेकरार हैं, और हम सब मादर हुसैन के सब पुरसादार हैं। तो हमारी जिंदा है कायनात मगर जान नहीं रही, खरा इतनी उम्र का उसकी माँ चली जाए, उसके लिए है कि जिंदा है कायनात मगर जान नहीं रही। जिस दिन से कायनात में एक माँ नहीं रही, जब आपकी माँ आपके ऊपर चढ़ जाती है तो परवरदिगार भी कहता है मूसा जरा संभल के, तेरे हाथ उठाने वाला कोई नहीं, आपको हासिल हो जाती है। आपको दुनिया की आपा से वो होती है माँ। अगर किसी की है तो उनकी कदर करें, और नहीं है तो उनके हक में दुआ के। हुसैन की माँ, जब आप हुसैन की इजाजत करने आते हैं तो एक तो वो आपको दावत ना मिलती, फिर वसाइल कहते हैं कि कब्र हुसैन पे आने वाले का मसला ऐसा है कि जैसे उसने मौला के हरम की इजाजत की, जैसे अर्श पे परवरदिगार से हाथ मिलाया, इतना बड़ा सवाब इमाम बाहर फरमाते हैं सल्लल्लाहु मोहम्मद। इसके अलावा आपको बुलावा बीवी ने सिलेक्ट किया, मौला पास ने आपको बुलावा दिया, आप इस ज़ियारत में खर्च होने वाला पैसा वो साल में आपको लौटा देंगे, और कई गुना करके और लौटा देंगे। आप इसका तजुर्बा कर लीजिए कि मैंने जो इतने पैसे दिए, शायद आपकी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जिंदगी में आपको उससे ज्यादा मिल जाएगा। एक चीज है आपकी जिंदगी में, आज से पहले उम्र आपकी 70 साल थी, आज से पहले उम्र आपकी 80 साल थी, आज से पहले उम्र आपकी 100 साल थी, 50 साल थी। आज के बाद वो 11 दिन का इजाफा हो जाएगा। कहते हैं कि जो दिन हुसैन की ज़ियारत में गुजारे जाते हैं, फातिमा वो भी लौटा देती है, फरिश्तों से कहती है इसकी जिंदगी बढ़ा दो, जितने दिन इसने, तो पैसा भी फातिमा दे, बुलाओ भी फातिमा दे देंगे, दिन भी दे देंगे। इसलिए ये दिन और रात आपके जो चल रहे हैं ना मेरे साथ, आप देखें ये आपके आम रूटीन वाले हैं ही नहीं, इसका शेड्यूल भी वहीं से बना हुआ है। हम 12-12, 14-14 घंटे इबादत कर रहे हैं, फिर सुबह खड़े हो जाते हैं। आम जिंदगी में तो 15-20 कदम भी नहीं चलते हैं अपने शहरों। तो ये सब बीवी का करम है। तो सैयदा फातिमा ज़हरा की अज़मत पे बाबा ने बुलंद सलाम देना पड़ेगा। कब्रिस्तान जहाँ पे बैठे हैं, कब्रिस्तान है, अपना एनालाइज किया। मैं 3 दिन पहले मुझे पता था मैं किया ना, एक दिन पहले भी मुझे पता था, मैंने सारी चीजें खाने के हवाले कर दी थी, शादी को रोक दिया था, जिनको ज़ियारत करा लेना, मेरे वसाइल नहीं रहे, मेरा वीजा नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, ये बात कोई शादी नहीं करना। और जब मैं हाथ में बैठा हूँ तो ये खुश हो गए कि मुझे भाई बैठ गए। हमारे हाथ में नहीं होता, हम कोशिश जरूर करते हैं लेकिन हमारे हाथ में नहीं होता। मोनिस भाई से पूछ रहे हैं, इनको इतना नहीं पता था, एक दिन में ले जाने सिलेक्शन है मौला जो हक है जाने में 2 और 3 दिन लगे। जिस जगह बैठे उसको कहते हैं वाले सलाम,
یہ قبلی قبرستان جس کے اندر آپ آ گئے. بیسیکلی امام علی کی زری بھی وادی سلام کے اندر ہے. ادھر ہوٹل کل بنا دیا, اس حصے میں وہ سارا کچھ ہے, لیکن جو 2000 سال پرانا قبرستان ہے وہ یہی ہے. شہر اس سے 2 کلومیٹر دور ہے, اس کو کہتے ہیں کیا, کوفہ. امام علی کا روزہ ایک ٹیلے میں واقع ہے. آپ نے سنا ہوگا بادشاہ شکار کرنے آیا اور اس کے شکاری کتے آگے گئے تو ہرن ادھر جا کے چھپ گئے مرخت کے پاس, اور پھر وہ شکاری کتے آگے نہیں جاتے تھے. بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ شکاری کتے ہرنوں کو پکڑیں, لیکن ہرنوں نے ایک جگہ پناہ لے لی تھی, اور وہ پناہ کہاں تھی, امام علی کی برکت کے پاس. پھر کیا ہوا, پھر کتے آگے بھی گئے, پھر بادشاہ نے بلایا, انہوں نے درجے میں بلایا, تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ امام حسن حسین اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول کے ولی کا جنازہ دفنانے جائیں. 2 مسئلے. دور اتنا خطرناک تھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا, ابھی حمزہ سے باتیں کر رہا تھا, اور امام علی, کیا دور تھا کہ بی بی فاطمہ کہیں گے ابو الحسن میرے جنازے میں مسلمانوں کو نہیں بلانا. ہے کوئی دنیا میں مسلمان, ہے کوئی کہ جو کہے کہ میرے جنازے میں نہیں بلانا؟ چینشن اپنی اکثر پڑھا کرتے ہیں کہ رسول کے جنازے پہ ٹوٹل 7 آدمی, اور پھر فاطمہ کے جنازے میں 5 آدمی, علی کے جنازے میں 3 آدمی. یہ غربت تھی. اور بیوی وصیت کر رہی ہے فلاں فلاں کو تو بلا نہیں, لیکن ابو الحسن میرے جنازے میں پہلے تاریخی لاشہ دفنا دینا. اور یہ بیوی کی وصیت ہے. اور پھر جب امام علی جا رہے ہیں تو اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں بچوں میرے 4 تابوت بنانا, اور بیوی کہہ کے گئی کہ میری قبر کا نشان کسی کو نہیں بتانا. اسی طرح امام علی نے کہا کہ میرا نشان قبر کسی کو نہیں بنانا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے اپنا مولا کیوں اتنا آپ کیا, تو آواز آئے گی شاید کہ امت قبر کی بے حرمتی کر دے گی. وہ دور تھا, ایسا دور آ گیا, عجیب طرح کا دور. امام علی کے 4 تابوت بنائے گئے, اور چاروں تابوتوں کو ایک تابوت اونٹنی پر رکھ دیا امام نے, اور وہ کہتے ہیں وہ افغانستان چلی گئی. کوئٹہ کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں رشتے دار وہاں ہوتے ہیں, تو افغانستان میں ایک ایسی جگہ گئی وہاں پہ وہ تابوت بنایا گیا. اس شہر کا نام ہی مزار شریف رکھا ہے. مزار شریف رکھا اس لیے کہ وہاں امام علی کا حرم ہے, امام علی کا مزار ہے. ایک مزار ادھر بھی ہے, ایک جگہ اور جنازہ لے کے چلے. ایک جنازہ حسن و حسین نے اٹھایا آگے سے, اور پیچھے سے تابوت خود بخود اٹھا. پیچھے کون تھا, پیچھے جبرائیل علیہ السلام تھا. اس کو پیدل لیتے ہوئے ادھر آئے. امام علی نے تاکید کی تھی کہ مجھے 2 نبیوں کے بیچ میں جا کے بقیع میں اس میں وادی سلام میں 2 نبی, کون نبی, حضرت آدم حضرت نوح کے درمیان مجھے دفنا دینا. اور پھر مولا کا تابوت ادھر آیا اور یہاں پہ دفنا. لیکن اگر امام علی نے یہ کہہ دیا کہ میں قبر کا نشان نہیں بتانا, تو پھر بتایا کیسے, بتا نہیں سکتا کوئی. اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں. بی بی فاطمہ کی کوئی قبر بتا نہیں سکتا. ہم لوگ بولتے بقیع میں, کچھ لوگ بولتے رسول کے پہلو میں, کچھ لوگ کہتے ہیں مجرے میں. اس لیے کہ بیوی نے خود اپنی قبر مخفی رکھی. کون بتائے گا؟ امام کا بیٹا بتائے گا. بس امام مہدی بتائیں گے کہاں پہ قبر ہے. یا اس دور میں کوئی امام جعفر صادق علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ محمد انہوں نے نشاندہی کی امام علی کی میرے جد کی قبر یہاں پہ ہے. تو پھر اس کے بعد سے لوگ نجف کا اس کا رخ کرنے لگے. مولا کی نشاندہی کی, ورنہ اس سے پہلے لوگوں کو اس قبر کا نشان پتہ نہیں تھا. وادی سلام کیونکہ امام علی کی پراپرٹی. 2 آدمی جو کام کرتا ہے دنیا میں, اس کے 2 رزلٹ ہیں. ایک نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو برزخ میں رکھا جائے گا. جب آپ مر جائیں گے تو آپ کو دفنا دیا جائے گا. پڑھتے کیسے ہیں آپ, مرتے ایسے ہیں, بولوں میں یا تھک گئے, مرتے کیسے ہیں آپ. جب مر جاتے ہیں میں موسیٰ ہوں, اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میں جاؤں گا تھوڑی, میں آپ کے سامنے ہی ہوں. ایک جگہ میرا جسم پڑا ہوگا اور گھر والے رو رہے ہوں گے کہ بھائی موسیٰ نہیں ہے, جانے کے بھی تو ہوں. پھر موسیٰ کون ہے؟ جوہری صاحب نے اکثر ایک تقریر کا اقتباس کیا, موسیٰ کون ہے؟ یہ موسیٰ ہی تھا. موسیٰ کا جسم ہے, یہ موسیٰ ہی, موسیٰ کا ہاتھ تھا, یہ موسیٰ کا سر ہے. موسیٰ کون ہے؟ تو موسیٰ ابھی تو کچھ ہوگا نا, کون مارا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں سے ملا کے, ایک اس کا جسم اور ایک اس کی جو ان کو جوڑ کے رکھتا ہے اس کو بولتے ہیں نفس. مرتا کون ہے؟ نفس. کل نفس نفس کو موت کا ذائقہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو کیا ہوا,
یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف بڑھنا کس کو ہے؟ نفس کو بڑھنا، کنٹرول کس کو کرنا ہے؟ نفس کا۔ یہ موسیٰ نہیں ہے، یہ موسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ موسیٰ کی زبان ہے۔ یہ ہماری روح اور ہمارے جسم کو جو جوڑ کے رکھتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ نفس۔ موت اس کو آنے ہے، اور جب اس کو موت آ جاتی ہے تو پھر دو کام ہوتے ہیں کہ روح چلی جاتی ہے اوپر اور جسم چلا جاتا ہے نیچے۔ اور جسم بنا تھا مٹی سے، مٹی میں مل جاتا ہے، اور روح ہماری چلی جاتی ہے۔ پھر روح کہاں جاتی ہے؟ برزخ سے پہلے ایک سفر ہے، اور وہ بڑا سفر ہے۔ برزخ سے پہلے ایسے نہیں ہے کہ آپ کی روح نکلی اور برزخ، تو اچھے جو عرفا ہے وہ کہتے ہیں پروردگار میرے والد کی روح کو برزخ میں پہنچا دے۔ برزخ میں، عالم برزخ میں پاک روحیں پہنچتی ہیں۔ اس سے پہلے اکثر ہندو اور فلاں کون سے دھرم اور ہمارے یہاں کہ روحیں اکثر بھٹک بھی جاتی ہیں۔ تو یہ اگر آپ پڑھیں ویسے سب کی کتاب کی نظر تو روحوں کا سفر، کہ روح سفر کیسے کرتے ہیں۔ جن کے جوان مر جاتے ہیں نا، ان کی مائیں اور ان کی بہنیں، پھر وہ اس وقت تک انہیں قرار نہیں آتا جب تک روح برزخ میں نہ پہنچ جائے۔ علی والوں کی روح جلدی برزخ پہنچ جاتی ہے، اور امام علی اس کی سفارش کرتے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ پروردگار میری روح اور میرے جسم کو دوبارہ بنا دینا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بندہ اٹھ کے کیا ہوگا؟ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ امام کے پاس پاور ہوتی ہے کہ روح کو واپس بلا لے اور جسم کے اندر ڈال دے، وہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پھر لوگ بولتے ہیں جادو ہے یہ بات۔ تو ہر امام نے جب یہ کام کیا تو اسے کہتے ہیں کل بیزن ربہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ روح اور جب جسم مل جاتے ہیں تو انسان دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرا خیال پتہ نہیں آپ کو پسند آ رہا نہیں آ رہا، اگر پسند آ رہا ہے تو زور سے فرمان پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ حساب آپ سے قبول کر لیے جائیں گے، وہ لیے جائیں گے، دینے آپ سخت ہیں۔ امام علی اپنی والدہ کی قبر میں بیٹھ گئے تھے اور دونوں ہاتھ رکھ دیے، کہا تراب یہ میری ماں ہے، ماں۔ کچھ صاحب کی قبر آپ سے لی گئی، جو خاص طور پر ان کا میں زیادہ ڈیفائن نہیں کروں گا، لیکن وہ کچھ آپ علماء سے پوچھ لیجیے، میری فیلڈ میں ہے۔ کچھ ہدایت آپ کی قبر مل جاتے ہیں جس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ سختیاں ہوتی ہیں قبر کی، فشار قبر، قبر میں وہ عذاب آنے اکثر چیخنے کے وعدے بھی آتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ سکتے سن سکتے، آدمی اسی کے لیے تیاری کرتا ہے، اس میں امام علی آتے ہیں، اگر آپ کو ملے گئے غائب اللہ کے پاس تو پھر سیدھی سیدھی دعا ایسے پڑھیں گے کہ امام نے کہا ہے کہ میں امام المتقین ہوں، امام شیعہ نہیں ہوں، امام فلک ہوں، امام فلک نہیں، امام مسلم، میں متقیوں کا امام ہوں۔ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ ایک برائی نظر آ رہی ہے، نظر آنے کے باوجود مجھے آفر ہو رہی ہے، میں نہیں کر رہا ہوں۔ تقوی والے لوگ ہیں، نماز روزے دین کو تھوڑا تھوڑا کامل رکھتے ہیں، تقوی کی تعریف میں عالم ہوتے ہیں۔ امام نے صرف یہ کہا میں متقیوں کا امام ہوں۔ جب متقی قبر میں جائے گا تو امام آ جائے گا، امام نہیں تو میں ایسا آدمی گناہ کر رہا ہوں تو میں امام بنتے تو میری بات ہی کام ہے۔ بارہ میں غلط ویسے ایک جو عذاب ہے، فشار ہے، اس کی کچھ جگہیں مخصوص ہیں۔ میں کچھ بھی جیسے جبلا صاحب کہتے ہیں سنی سب بھائی ہیں، سنی شیعہ باقی کبھی نہیں کرتے، بات حسینی اور یزیدی کرتی ہے۔ بہت سارے ظالم بادشاہ ایسے کرتے ہیں، خود ہی انتظار لگا لینا، مشہد میں بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ امام یا رسول کے برابر میں پیشانی موجود ہے، کتنی گز تک۔ تو انہوں نے پوری زندگی جانتے تھے، انہوں نے سارے ظلم کیے، ستم کیے، اس کے بعد بڑے پھٹے کیے، میں تو امام کے برابر میں کر رہا ہوں۔ کم سے کم 1400-1500 سال تو کچھ ظالموں نے پڑھا۔ مامون کو دیکھو، ہارون کو دیکھو، پھر عباسی پھر یہ ایران کا بادشاہ آیا تھا، وہ عباس کو اس نے نکال کے کچھ کو پھینکا، وہ اپنی ہڈیاں وہاں رکھتے ہیں بالکل قریب رسول کے نبی کے حضور کے پاس فشار قبر کا قریب۔ دوسری ایک جگہ امام علی نے بتائی کہ یہ وادی سلام میں فشار قبر جو یہاں دفن ہوگا اس کے اوپر عذاب قبر نہیں ہے، اس کو امن اور امان ملتا رہے گا برزخ تک۔ تو یہاں پہ ہم سارے تشیع کی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی تھی کہ اب کے جاؤں جو کربلا کے لیے آخری وہ میرا سفر ٹھہرے کہ مالک میں کربلا جا رہا ہوں اور واپس نہ ہوں، بس وہیں رکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کے بزرگ کیا کرتے ہیں،
اور انشاءاللہ کہ آپ کے دل میں بھی ہوگی کہ پروردگار ہم مرے کہیں بھی لیکن دفن کربلا بنا بولے زور سے انشاءاللہ. اس جگہ پہ انبیاء ہیں, اس جگہ پہ آپ کے بزرگ ہیں, روحیں آپ کی ادھر ہی آ جاتی ہیں. بردت سے اجازت لے لے کہ شاید وہ ادھر آتے ہیں, آپ کے بزرگ جو ہے وہ مولا حسین اور مولا علی کے پاس آتے ہیں, ملتے ہیں. اور اگر آپ بہت طاقت لگائیں, آپ اپنے عشق کو پکا رکھیں تو 2-3 سیکنڈ کے لیے آپ سے مل کے جاتے ہیں. میرے بہت سارے دوست مجھ تمل ملاقاتیں ہوتی ہیں بڑوں میں. تو آپ اگر اپنے مولا حسین کے دروازے کے مولا علی اکبر کی سائڈ پہ بہت ہوتے کہ جی میری علامت اور اپنے بزرگوں کا مردوں کا کہ ہماری علامتی خط یہی کرے. اور ایک اور مولا سے بات کرنے کو پروردگار ہم دفن کہیں بھی ہوں لیکن ہمیں اٹھایا جائے وادی سلام سے, جب ہمارے امام آئے, جب ہمارا حساب و کتاب ہو. یہاں پہ 2 نبی تو آپ نے دیکھ لی, حضرت نوح اور حضرت آدم. اور یہاں پہ اس ذریعے بیسیکلی ذریعے وہاں علامتی ذریعے ہو گئے. اب اگلی دفعہ وہ جو اوریجنل ذریعے پیچھے بلڈنگ میں بن رہی ہے جناب ہود اور جناب صالح ان کے ذریعے. اور یہاں پہ جو ہے وہ ہود کون تھے اور صالح کون تھے, محمد علی بھائی مرزا بنتے ہیں اور صادق ارینجمنٹ کرتے ہیں سارے. محمد علی بھائی ہے نہیں تو ان کی نیابت میں ایک قصہ پڑھ رہا ہوں. جناب صالح کا تو مشہور قصہ ہے, پرانی قصہ ہے کہ صالح اپنی قوم میں جب آئے تو صالح کہتے تھے اللہ کی عبادت کرو, تو صالح کی قوم جو انکار کرتی تھی, صالح کا مذاق اڑاتی تھی. صالح کا آپ کو پتا ہے عذاب دبا کے قوموں پہ نازل ہوتے ہیں بہت, لیکن رسول کی قوم پہ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ سیدہ زینب نے روک لیا, کیونکہ سیدہ سکینہ نے روک لیا. ورنہ امت نے تو مسائل کی انتہا کر دی تھی, پہچاننے سے انکار کر دیا تھا رسول کے گھر والوں کو. تو کہتے ہیں کہ جناب صالح اپنے دور میں لوگوں کے تبلیغ کرو, تو چاہے کچھ لوگ جمع ہو گئے اور جمع ہو کے ان میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے. صالح تم کس کی بات کرو؟ بولے اللہ بولے اللہ نظر نہیں آتا, وہ اللہ ہے, وہ حکومت چلا رہا ہے, وہ دنیا چلا رہا ہے, وہ چائے کر دے, اچھا جو چائے کر دے. تو ہمارے گاؤں میں دودھ نہیں ہے, دودھ دلا دو. وہ بھی چھوٹی چھوٹی سوچ تھی. دودھ کیسے کرتے؟ بولے کوئی ایسا کوئی انتظام کرو کہ ایک اٹھنی ہو اور پورا گاؤں سے دودھ پیے, تو ہم تمہارے اللہ مہمان لے لیں گے. حضرت صالح سے کہیں بات نہیں. حضرت صالح نے پروردگار کی عبادت کی اور کہا پروردگار میری قوم جیسے حضرت موسیٰ سے نادان باتیں کرتی تھی ایسے ان سے بھی کرتی تھی. کہیں یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم دودھ چاہیے, تو اللہ نے کہا ہاں صالح تمہاری قوم کے لیے دودھ کا انتظام ہو جائے گا, ایمان لے آئیں گے. کہا یہ کہہ رہے ہیں ایمان لے آئیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے. تو پروردگار کی آواز آئی کہ صالح فلاں پہاڑ پہ چلے آؤ, وہاں سے ایک سرخ آنکھوں والی اونٹنی تمہارا انتظار کر رہی ہے. اور جب صالح گئے تو دیکھا کہ ایک اونٹنی صالح کی طرف سے آ رہی تھی, اور اس کے ساتھ ہی جب اونٹنی جو ہے وہ دودھ دیتی ہے تو اس کے ساتھ بچہ ہونا ضروری ہوتا ہے, پوری طرح دودھ دیتی ہے. ناقہ صالح وہ ہے جو بغیر ماں باپ کے کپڑے آئے ہیں, سات چیزیں ایک بچہ اور ایک اونٹنی آ گئی, اور گاؤں والوں کو کہا دو اپنی بستیوں سے دودھ, پورا گاؤں اس سے دودھ پیتا تھا. حضرت صالح نے کہہ دیا کہ اس کا دستور بناؤ گے, ایک دن بچہ دودھ پیے گا اور ایک دن پورا گاؤں دودھ پیے گا. تو پورا گاؤں دودھ پیتا رہا, اور پھر وہ ایک دن بچہ دودھ پیتا, ایک دن گاؤں دودھ پیتا رہا, اور دن چلتے رہے. ایک دن حضرت صالح نے شہر سے باہر جا رہا, صالح نے یہ بڑی تاکید کی کہ دیکھو یہ اونٹنی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کی عبادت کرنا, اس کے کھانے پینے میں کمی نہیں کرنا, اور اس دستور کا خیال رکھنا, اس کے بچے کو اس کا دودھ پینا ہوتا ہے. دن چلتے رہے. جب صالح چلے گئے شیطان کچھ قوموں میں ہوا کرتے ہیں, شیطان کا ہر ہوتا ہے, ہمارے بہت زیادہ ہوتا ہے. محمد علی بھائی تھے اکثر کے قافلے میں بھی ایک اچھی رات ہوتا ہے, اس کا کام ہوتا ہے. ہمارے قافلے بہت ہوتے ہیں, خامخائی میں لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ صالح چلے گئے. جب صالح گئے تو ایک آدمی چند لوگ خراب لوگ تھے, انہوں نے قوم کو بھڑکانا شروع کیا. انہوں نے کہا یہ تو آٹومیٹک نہیں ہے, اور یہ جو جنت کی ہے تو یہ تو ہے جنت کی, تو صالح کو پتہ نہیں ہے. ہم ایسا کرتے ہیں اوپر کو کاٹ لیں گے, کاٹ کے اس کا گوشت کھاتے ہیں, اس کا گوشت بھی ختم نہیں ہوگا. اس پہ بحث شروع ہو گئی, اس کو بھڑکانا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا اس کا گوشت بھی ایسے ختم نہیں ہوگا جیسے اس کا دودھ ختم نہیں ہوگا. تو
تو قصہ مختصر یہ ہے کہ کچھ لوگ بڑکائے میں آ گیا، انہوں نے اونٹنی کو کاٹ دیا. اونٹنی کو کاٹ دیا تو بچہ بیچارہ ان کو اور کیا کرنا. تو حضرت صالح کو دن کے بعد واپس آئے تو سب لوگ صبح صبح پھر رہے تھے. اونٹنی کو کاٹ دیا، کاٹ کے گوشت بھی ختم ہو گیا، اونٹنی بھی ختم ہو گئی. جیسے ہی حضرت صالح اپنے شہر میں داخل ہوئے تو اونٹنی کا بچہ جو ہے وہ صالح کے پاؤں میں لڑنے لگا. حضرت صالح نے اونٹنی کے بچے کو پیار کیا اور دیکھا بچہ رو رہا تھا. جب بچی جو بھی تھی تو حضرت صالح نے پاؤں سے پوچھا کہ کہاں ہے اس کی ماں، تو انہوں نے جواب نہیں دیا. حضرت صالح نے پوچھا اس کی ماں، لوگوں نے جواب نہیں دیا. اور پھر اونٹنی کے بچے کی زبان میں حضرت صالح سمجھتے تھے، اللہ کے نبی تھے. تو حضرت صالح نے کہا تو پھر کسی نے کہا حضور ہم نے اس کو کاٹ دیا اور فلاں نے. حضرت صالح نے کہا کہ ساری قوم اس کے ذمہ دار ہے اور تم کو 2 دن کا ٹائم دے رہا ہوں یا 3 دن کا ٹائم دے رہا ہوں یا 1 دن کا ٹائم دے رہا ہوں. اللہ سے معافی مانگ لو یا مجھے اونٹنی واپس کر دو تم نے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں اس بچے کو آزاد چھوڑ دوں گا، پھر تم پہ عذاب نازل ہو جائے گا. اور کہتے ہیں کہ 2 دن اور 3 دن حضرت صالح نے انتظار کیا اور جو ہے وہ قوم نے اس کا جواب نہیں دیا. حضرت صالح کے بچے سے بولا کہ تو فریاد کر اللہ سے. تو کہتے ہیں کہ اونٹنی کے بچے نے فریاد کی، ایسی فریاد کی کہ پوری قوم پہ پتھروں کا عذاب آ گیا اور پوری قوم غرق ہو گئی اس جگہ پہ. حضرت صالح کی عذاب قوم صالح نازل ہو گیا. بس یہاں پہ ہمارے بھائی محمد علی بھائی کہتے ہیں کہ یہ ایک اونٹنی تھی اور اس کا بچہ تھا. ایمانداری سے بتاؤ کہ جس طرح حسین کو ذبح کیا گیا، اگر حسین کی سکینہ آسمان کے نیچے آ جاتی ہے، وہ بچی کوئی اونٹنی نہیں تھی، وہ آل کوئی ایسی نہیں تھی، تم نے پیاسا ذبح کر دیا. اگر فاطمہ زینب اور سیدہ سکینہ آسمان کے نیچے آ کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیتی پروردگار میرے حسین نے کیا بگاڑا ہے، تو پوری قوم پہ عذاب نازل ہو جاتا. ایک وقت آیا تھا بازار شام کے قریب جب زینب کے لیے آواز آئی نا کہ علی کی بڑی بیٹی کو لے کے دربار میں آ جاؤ. ایک مرتبہ سیدہ زینب کو جولا لایا، کم فضا ذرا مجھے سہارا دے، کون ہے جو علی کی بڑی بیٹی کو شرابی کے بازار میں لے کے جائے گا. سید سجاد آگے بڑھے، تو بھی اپا کا دعا نہ کرنا کہ سجاد دعا کر زمین پھٹ جائے اور زینب اس میں دفن ہو جائے. سجاد برداشت نہیں ہو رہا. ابھی زینب نے رونا شروع کیا تھا کہ پھوپھی اما حسین کے سر کو دیکھیے. اب جو میرے کے سر کو دیکھا رو کے حسین کہہ رہے تھے زینب امت کے لیے تو دعا نہ کر. کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا. کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے. زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے. کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے. دن ڈھل رہا ہے روز مصیبت قریب ہے. یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا. کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا. کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شہ زمن، زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن. میں وہ سے لوں وہاں کے بندھے گی جہاں رسل. بازو بڑھا کے روتی تھی ہمشیر خستہ سن. بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا. کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا. یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی. بولی گلا بڑھاؤ بس اب جلد آخری. اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی. میں بوسے لوں وہاں کے
ماں بڑھ کے برادر کا جب گلا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، ارے بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کلال رہنا پھوپھی کے پاس رکھیں گی تیرا خیال، غربت ہے پھوپھی سے نہ کرنا کوئی سوال، ورنہ تیرے بدر کو بہت ہوئے گا ملال، پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینے لگے دعا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ جزاک اللہ، زری کی زیارت کیجیے گا، پھر ہم حرم میں نماز پڑھیں گے، ظہر کا ٹائم ہو یہاں جائیں گے۔ جزاک اللہ، خدا کوئی اپنا قصہ ہے غم حسین کے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اپنے اپنے تمام مرحومین کو پڑھ کے ہدیہ کر دیجیے، میرے والدین کو بھی، خصوصاً سید جعفر علی، سید بشیر حسین اور اپنے تمام رشتےدار کو۔ آ جائیے جناب حود اور صالح کی زری پہ آئیے، بوسہ دیجیے اور اس کے بعد ہم حرم کی طرف چلیں گے۔